أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा पांचवा सेशन है कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट पे, सहाबा एंड सहाबियात पे, और मुख्तलिफ सहाबा और सहाबियात को कवर करते हुए लास्ट टाइम हमने शुरू किया था अशरा मुबशरा पे, और उस सिलसिले में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कवर कर लिया था। पिछली दफ़ा मैं ट्रैवल कर रहा था तो फ़िलाडेल्फिया के एयरपोर्ट से लोगों के मशवरे के मुताबिक हमने क्लास तो की थी, लेकिन ये है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन नहीं हुआ। तो आज इंशाअल्लाह हम जो तीसरे खलीफा भी हैं और अशर मुबशरा में से भी हैं, अ, और उनकी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं, और उनका एक एरा ऐसा है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से लोगों को उसकी हकीकत नहीं पता। तो इंशाल्लाह आज हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अ, जी, अच्छा जी। तो हम लोगों ने ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट की क्लास है, की सीरीज़ है, जिसके अंदर हमने 4 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें आप लोगों से पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने डिस्कस किया था कि असल सहाबा, व्हाट डज सहाबा मीन, इसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर ये कि उनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, और सहाबा कराम हमारे मुसलमानों की ज़िंदगी के लिए इतनी अहमियत के हामिल क्यों हैं। फिर हमने कैटेगरीज भी डिस्कस की थी कि सहाबा वो जो महाजरीन थे, यानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के मुकर्रमा में रहे, बहुत ही तकलीफ़ें उठाईं, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर गए, तो वो महाजरीन कहलाए, महाजिरून। अच्छा, अब मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई और जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, बल्कि बैत अक़बा का अगर आप लोगों को वाक़या याद हो कि कुछ औस और खजरज के कुछ लोग आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुप के मुलाकात की, क्योंकि काफिरीन मक्का जो हैं वो बहुत जुल्म ढा रहे थे। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और फिर वो वापस गए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इनको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही डियर सहाबी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने अपनी जवानी ही में इस्लाम कबूल कर लिया था, तकरीबन 17 साल की उम्र में। तो उनको फिर मदीना मुनव्वरा भेजा, और फिर उन्होंने बाकी जो औस और खजरज के लोग थे, या जो मदीना मुनव्वरा के लोग थे, उनको इस्लाम की ना सिर्फ दावत दी बल्कि उनको इस्लाम सिखाया। तो वो पहले टीचर्स में से हैं, आप समझिए। तो फिर ये इस तरह से वो अंसार कहलाए, सारे लोग वहाँ के जो थे, जो मदीना मुनव्वरा में रहने वाले लोग थे, वो अंसार कहलाए। तो कैटेगरीज ऑफ सहाबा में ये महाजरीन और अंसार की ये दो वो हैं। अच्छा, फिर हमने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट 10 इंडिविजुअल्स टू एम्ब्रेस इस्लाम, यानी कि जो पहले 10 लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिनमें खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और फिर हज़रत अली, हज़रत ज़ैद, अबू बकर, उस्मान, ज़ुबैर बिन अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, तलहा इब्न उबैदुल्लाह एंड अबू उबैदा इब्न अल जर्राह, इन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इन लोगों के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने सेकंड सेशन में अपने हज़रत जितनी उम्महातुल मोमिनीन हैं उनको ज़िक्र किया था, जो तो 13 उम्महातुल मोमिनीन है, जिसमें सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से लेके और हज़रत रैहाना बिनत शमऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक हमने डिस्कस किया, उन सब की हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़ा-थोड़ा डिस्कस किया। अच्छा, फिर हमने अशरा मुबशरा के ऊपर शुरू किया। अशरा मुबशरा में आप सबको पता है कि ये वो सहाबा थे जिन्होंने दौरान नमाज मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब क़िबले की तब्दीली की आयत नाजिल हुई, तो उस वक़्त इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना क़िबला भी
تبدیل کر لیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں بشارت دی. ٹھیک ہے. اچھا، تو ان میں سے ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کور کر لیا تھا. آج ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the third caliph known for his generosity and compilation of the Quran. ان کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نہ صرف یہ اسلام میں آنے کے بعد بلکہ اسلام سے پہلے بھی یہ بہت زیادہ غنی تھے, سخی تھے. انہوں نے اپنی, بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے, تو انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکا انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی, جنگوں میں اور عام مدینہ کی کمیونٹی میں, اور بہت سی چیزیں انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے. تو آج ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹڈی کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 اے ڈی میں پیدا ہوئے اور 656 میں ان کا انتقال ہوا. تقریباً 80 سال کی ان کی عمر تھی. اچھا, یہ وہ واحد صحابی ہیں چار خلفۂ راشدین میں سے کہ جن کی عمر 80 سال تک پہنچی, ورنہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عمریں جو ہیں وہ 60 63 62 اسی کے دوران, اسی کے درمیان میں رہیں. اچھا, جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک بہت ہی میجر جو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ کنٹینیوٹی آف خلافت کیسے ہوگی, اس کا کیا فارمولا ہوگا, اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ چکے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلیکٹ کرنے میں پرابلمز ہوئی تھیں, اور اس کے بعد پھر لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کر کے, یہ ایشو ان کے زمانے میں نہیں اٹھا کیونکہ انہوں نے فلی نامینیٹ کر دیا تھا, اور پھر حضرت عمر فاروق ہی نے 10 سال تک حکومت کی تھی. اچھا, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا یا ان کے اوپر وار کیا گیا فجر کی نماز میں, تو وہ تقریباً اس کے 2 یا 3 دن تک اور زندہ رہے. اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب بچ نہیں سکیں گے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی, ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر 6 لوگ تھے. اب ان کے خیال میں یہ 6 میں سے کوئی بھی ایلیجیبل تھا, یعنی کہ ایوری ون آف them were eligible to be next caliph. تو اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر بن العوام, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عثمان بن عفان شامل تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گائیڈنس تھی ان کو کہ تم اپنے میں سے, اپنے ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو. اب اس میں پھر یہ 6 کی کمیٹی بیٹھی, انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد, اور پھر انہوں نے ڈسکشن کی, ایک دوسرے سے رائے لی, اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلا خلیفہ چن لیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں پہ جا کے رشتہ ملتا تھا, کیونکہ بہت سے تقریباً جتنے خلفۂ راشدین ہیں ان سب کا کسی نہ کسی پشت میں جا کے کسی جنریشن میں ان لوگوں کا آپس میں تعلق ملتا تھا. تو تو اب دیکھیے کہ آ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ, پھر ان کے والد عبد المطلب بن ہاشم, یہ اسی وجہ سے یہ خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے. پھر ان کے والد تھے ہاشم کے عبد مناف. اب عبد مناف کے جو 2 بیٹوں کے خاندان سے سلسلہ چلا, ایک ہاشم کے اور ایک عبد الشمس سے. تو عبد الشمس کے بیٹے تھے امیہ, امیہ کے بیٹے تھے ابی العاص, ابی العاص کے بیٹے تھے عفان, اور پھر عثمان ان کے بیٹے تھے, اسی لیے ان کو عثمان بن عفان کہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ تقریباً چوتھی جنریشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آپس میں ملتا ہے. اچھا, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے خاندان سے تھے, اور ان کے جو والد تھے اور ان کے خاندان والے تھے وہ بہت امیر تھے, اور مکہ مکرمہ میں یہ بنو امیہ کا جو خاندان ہے, قریش کا جو ایک مین قبیلہ تھا, تو یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کافی عرصے سے ایک سمجھیں کہ ایک لڑائی چلتی آ رہی تھی, بلکہ زیادہ لڑائی سے زیادہ کمپٹیشن تھا. یہ ہر چیز جو اچھی چیزیں ہوتی تھیں ان میں بھی کمپٹیشن کرتے تھے. اگر کسی ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا دوسرے قبیلے والوں نے, پھر دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت ہی پاپولر قبیلے تھے, لیکن آپس میں ان کی چیزیں چلتی رہتی تھیں. اب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ تھے اب بنو ہاشم سے.
تو جب انہوں نے اسلام کو دعوت دی اور مکہ مکرمہ میں جب بڑے امیر جو تھے، سردار تھے قریش کے، ان سب سے بات کی، ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کیا، زیادہ تر لوگوں نے شروع میں نہیں کیا، تو ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے لوگوں میں سے ہیں، کہ یہ شاید 5ویں نمبر پہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن یہ کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یونیک دعوت تھی اور ایک سمجھے کہ پوری گلوبل دعوت تھی، تو اس وجہ سے یہ جو لڑائیاں تھیں یہ تھوڑی دب گئی تھیں۔ میں اس لیے اس کو مینشن کر رہا ہوں کہ آگے چل کے ہمیں تھوڑا سا مزید پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اور خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، یہ جو اختلافات پیدا ہوئے وہ کہاں سے دوبارہ سے اٹھ کے آئے۔ تو ان کی جو بنو امیہ تھی، یہ قریش ٹرائب کے ایک بہت ہی مشہور خاندان تھا، تو اس میں پیدا ہوئے 576 میں۔ ان کی والدہ کا نام عروہ بنت غریس بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف، تو ان کی جو والدہ تھیں وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ عمر عرواز مدر یعنی ان کی جو بعیدہ بنت عبد المطلب واز آنٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرف سے بھی ایک رشتہ ملتا ہے۔ So Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ was Prophet صلی اللہ علیہ وسلم nephew رشتے میں۔ His کنیت was ابو عبداللہ اور ابو عمرو۔ ان کے ٹوٹل 16 بچے ہوئے، 9 بیٹے تھے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ان کی 9 وائفس تھیں، اور جو ان کی آؤٹ آف دوز اونلی 4 ور الائیو ایٹ his ڈیتھ۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اسی وجہ سے ان کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نور والا۔ ان کی ہائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹال بھی نہیں تھی، بہت شارٹ بھی نہیں تھی، میڈیم ہائٹ کے تھے، لیکن یہ کہ بہت لمبی اور گھنی ان کی داڑھی تھی، بہت اسٹرانگ بلڈ تھے، مسکولر تھے، وائٹ شولڈرز تھے اور ڈینس ہیئر تھے، گھنے بال تھے ان کے۔ ان کا کمپلیکشن فیئر تھا یعنی گورے رنگ کے تھے، اور بہت ہی خوبصورت تھے اور بہت ہی اٹریکٹیو تھے، ہینڈسم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ دیٹ ہی لکس لائک می اینڈ آئی لک لائک ابراہیم علیہ السلام، یعنی ان کی شباہت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے میری شباہت آتی تھی، یعنی کہ یہ تینوں شکل صورت میں ملتے جلتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ بہت ہی زیادہ دیندار تھے، یعنی کہ جب یہ مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی بہت سادہ طبیعت کے تھے، بہت ہی حکمت والے تھے، اور شرم و حیا جو ہے وہ ان کا بیسک ٹریٹ تھا، یعنی کہ وہ اس قدر حیا والے تھے، شرم والے تھے، کہ ایک جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایون کہ فرشتے ان سے حیا کرتے تھے۔ تو ان کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، انشاءاللہ شاید ایک آدھ سٹوریز ہم ان کی ماڈسٹی کی شیئر بھی کریں گے۔ اور جیسے جیسے ہم صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنے لیے، خاص طور سے مردوں کے لیے، کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ شرم و حیا عورت کا زیور ہوتا ہے، لیکن کیا مردوں کے لیے شرم و حیا کوئی ویلیو نہیں رکھتی؟ اس چیز کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ زندگی میں پڑھیے، ان کی زبان، ان کا انداز بات کرنے کا، ان کا دوسرے لوگوں کی طرف نظریں اٹھانا، ان کا کسی کے گھر میں داخل ہونا تو کس قدر شرم و حیا کے ساتھ داخل ہونا، کبھی بھی ان کو کسی نے بغیر، یعنی کہ جو 2 چادریں ہوتی ہیں، کیونکہ امیر بھی تھے تو الحمدللہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن ان کے پورے جسم ہر وقت کور رہتا تھا۔ آج کے دور میں تھوڑا سا ہم لوگ بیسیکلی ماڈ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ہم شارٹس پہن لیتے ہیں یا بنیان بھی نہیں پہنتے، یا بنیان ہاف پہن لیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اب اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے سطر تو رکھا ہے، جو ناف سے لے کے اور گھٹنے تک ہے، یہ سطر ہے مرد کا، لیکن یہ کہ اس کے اوپر سے پھر جو حیا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کا حصہ کور رکھیں، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ تھی۔ وہ 5ویں آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور جو موسٹ پارٹ آف نارتھ افریقہ ہے، یعنی کہ سمجھ لیجیے آپ مصر سے شروع ہو کے مصر اور لیبیا، ٹیونیشیا، الجیریا، موراکو، یہ تمام ایریا، موریتانیا کا کچھ حصہ، نیچے سوڈان کا کچھ حصہ، یہ تمام جو پورے طور پہ کانکرڈ ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں ہوا۔ شروعات تو ہو چکی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ نارتھ افریقہ کے وہ چیزیں ہو چکی تھیں۔
پہلے 6 سے 8 سال ان کا ایرا بہت پیسفل تھا، کیوں؟ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے 2-3 فتنے تھے ان کو ختم کر چکے تھے، مرتدین کا، فالس پروفٹس کا، اور جو زکوٰۃ دینے والے نہیں تھے ان کے بہت بڑے چیلنجز تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو کلین کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکومت دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بلڈ کیا اور پھر پوری پرشین امپائر کو ڈیفیٹ دے دی، رومن امپائر کو گھٹنے ٹکوا دیے، اور پھر انہوں نے فلسطین کو آزاد کر لیا، اور اس طرح سے بہت ہی ایک اسٹیبلشڈ حکومت بنائی۔ زیادہ تر جو حکومتی ریفارمز ہوئے ہیں یا جو حکومت ایکچوئل قائم ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پہلی جو امپائر تھی مسلمانوں کی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کیونکہ انہوں نے بہت ہی آرگنائز طریقے سے نہ صرف عریبین پیننسولا کو بلکہ قریب قریب کے علاقوں کو، اور دو ہی بڑی طاقتیں تھیں اس وقت، ایک رومن امپائر ایک پرشین امپائر، تو ان رومن امپائر پرشین امپائر کو تو پورے کا پورا ختم کر دیا تھا، ڈیفیٹ کر دیا تھا، مسلمانوں کے قبضے ہو گئے تھے، سینٹرل ایشیا تک پہنچ گئے تھے مسلمان، اور ادھر جو ہے رومن امپائر کے بھی اب یورپ کے کئی ممالک میں ان کے اثر و رسوخ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سب کچھ کنٹینیو کیا، ان کی ٹوٹل جو حکومت تھی وہ تقریباً 12 سال تھی، 6 سے 8 سال تو بالکل پیسفل گزرے، اور انہوں نے مختلف علاقوں کے گورنرز لگائے اور ہر جگہ سے ان کو بہترین حکومت ہوتی رہی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن، اور خاص طور سے مسلمانوں کے جو دشمن تھے، وہ مینلی دیکھیے یہودی تھے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ نبوت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہی کے بنی اسرائیل کے خاندان سے آئیں گے، اور یہ آ گئے عرب میں بنو ہاشم میں آ گئے، تو اس وجہ سے ان کی ایک شروع سے مخالفت شروع ہو گئی۔ پھر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ منافقین تھے، ان میں سے ایک منافق جو ہے وہ یمن میں تھا، یہودی تھا، پھر وہ مسلمان ہوا لیکن منافق تھا، عبداللہ بن سبا، اس نے پھر یہ جو ہے چیزیں انہی کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایک نیریٹو کریٹ کیا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چلی آ رہی ہے وہ غلط ملی تھی، اور اس کے اصل حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی کو اس نے اتنا بڑھا دیا کہ ان کو خدا کا درجہ دینے لگا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علی کے باڈی میں حلول کر کے آئے ہیں، اور اس وجہ سے تم لوگوں کو حضرت علی کو ساری حکومت کیا ہر چیز دے دینی چاہیے۔ اب یہ واقعات بہت سے ہیں، چونکہ پھر بعد میں اہل تشیع اور سنی حضرات کے اختلافات ہوتے رہے، مختلف علماء کرام آئے دونوں سائٹ سے، انہوں نے اپنے اپنے سائٹس کو ڈیفینڈ کیا، لیکن یہ واقعہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جو ہے وہ جلوا دیا تھا، اس لیے کہ یہ جو ایک ایسا یعنی اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایک شرک کی بات تھی، انہوں نے شرک کو ختم کر دیا تھا، تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ طبیعتاً بہت سافٹ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت زیادہ سخت یا آئرن ہینڈ سے ڈیلنگ نہیں کرتے تھے، اور ان کی محبت تھی، ہمیشہ سے سب کو چاہتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ سناؤں کہ اسلام سے پہلے جب جو مائیں تھیں اپنے بچوں کو وہ ان کی مثالیں دیا کرتی تھیں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوریز سناتی تھیں ان کو، کہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اتنے اتنے اچھے ہیں، یعنی ان کے رول ماڈل تھے ایون کہ اسلام سے پہلے۔ پھر اسلام سے ضابط انسان کی پرسنالٹی تو کی جو بیسک ٹریٹس ہوتی ہیں وہ تو نہیں بدلتی، تو ان کے اندر بھی جو سخاوت تھی، جو محبت تھی، جو سافٹنس تھی، جو حیا تھی، وہ کنٹینیو رہی اسلام میں بھی، لیکن اسلام کے مطابق ڈھل گئی۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بہت کلوزلی دیکھنا ضروری ہے، اگر ہم آج کے حالات یا ساری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کو صحیح سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ آخری 2 یا 4 سال ان کے تھوڑے سے فتنے والے گزرے، کیوں؟ کیونکہ یہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن سبا نے کیا کیا کہ وہ یمن سے نکل کے وہ سعودی عرب آیا، اور یہاں پہ مدینہ منورہ میں بھی اس نے کے خلاف کیا، مکہ مکرمہ بھی گیا، پھر مصر بھی گیا، پھر عراق بھی گیا، کوفہ اور بصرہ بھی گیا، اور یہاں اس نے یہ تمام چیزیں کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی نفرتیں جو یہودیوں کی اوریجنل نفرتیں تھیں، اور پھر ان کے ساتھ جو بہت سے لوگ مل گئے، وہ پرشینز تھے جن کو اپنی
ہار کا بدلہ لینا تھا، تو اس کو سپورٹ مل گئی مختلف جگہوں سے، اور اس طرح سے یہ چیزیں آگے بڑھ گئیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بہت سافٹ تھے، تو اس وجہ سے ان کے خلاف چیزیں شروع ہوئیں، پھر بہت سے صحابہ کرام ان کے خلاف ہو گئے، ان کے اوپر اقربا پروری کا الزام لگا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو گورنر بناتے ہیں، مصر کا اور سیریا کا اور ان جگہوں کا۔ حالانکہ ایک اور، جسٹ ٹو کلیئر دا فیکٹ، کہ جو سیریا کے گورنر تھے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کو حضرت عمر فاروق نے سیریا کا گورنر بنایا تھا، حضرت عثمان نے نہیں بنایا تھا۔ حضرت عثمان نے صرف کنٹینیو کی تھی وہ چیز، تو یہ چیز بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے آگے کے لیے انشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کی خلافت کے دوران جو جتنے دوسرے خلافت ہیں ان میں سے سمجھے مینٹیننگ پیس، جو پہلے کے دو خلیفہ تھے ان کے اندر پیس بھی مینٹین کیا تھا، کانکویسٹ بھی ہوئی تھی، آگے بھی بڑھے تھے، اور پھر کیوس بھی ہوئی تھی، کیونکہ بہت سی کیوس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئرن ہینڈ ڈیلنگ کی وجہ سے دب گئی تھیں، وہ دوبارہ سے نکل کے سامنے آ رہی تھیں۔ پھر ایک چیز جو میں نے آپ کو پہلی سلائیڈ میں ڈسکس کیا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے بنو ہاشم، بنو امیہ، ان لوگوں کے اختلافات ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن انڈر دا رگ چلے گئے تھے۔ تو اب لوگوں نے ان لوگوں کو لڑوانے کے لیے وہ قبائلی دشمنیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے نکال نکال کے لانا شروع کی۔ جو بھی منافقین تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، تو انہوں نے پھر نکالا، ارے یہ تو بنو امیہ کا ہے، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو ہاشم کے تھے، اور جو ہے نہ حضرت ابو بکر صدیق بنو ہاشم کے تھے، وہ بنو تیم سے تھے، حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ بنو عدی سے تھے، حضرت عثمان جو ہیں بنو امیہ سے تھے، اور صرف ایک جو ان سب میں تھا بنو ہاشم سے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کو خلافت جانی چاہیے تھی، اینڈ سو آن۔ سو اس طرح کے بہت سے کیوٹک ایشوز جو ہیں وہاں پہ سرفیس ہو رہے تھے۔ اچھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت چونکہ بہت سینسیٹیو تھی، اور ہمیں جو ہے ان کی زندگی کو دیکھنے کے لیے ہمیں بھی بہت سینسیٹیو ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نے بہت ہی کیئرفلی ان کی زندگی کو اسٹڈی نہیں کی تو پھر ہم بہت سے کنٹروورشل بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ان کے بعد آئے انہوں نے بھی ان کی پرسنالٹی کو بہت ٹینٹ کرنے کی کوشش کی، وہی وجہ تھی، وہی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی میں نے، اور ان کا جو سٹائل تھا گورنمنٹ کا وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا۔ تو اس طرح سے ان کی خلافت شروع ہوئی، اور پھر آخر میں یہ فتنے شروع ہو گئے۔ اچھا، ان کی شرم و حیا کی میں نے پہلے بھی ذکر کی، بلکہ آپ کو بتایا تھا کہ ایوری ون لوڈ him and mothers of small children at that time used to say to their children that I love you so much the way قریش loves عثمان۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو ان کی والدہ کیا کہتی تھیں کہ میں تمہیں اتنا پیار کرتی ہوں اپنے بچوں سے، محبت کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ میں تمہیں اتنا پیار کرتی ہوں جتنا قریش کے قبیلے والے حضرت عثمان غنی سے پیار کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر محبت ملتی تھی ان کو، اسلام سے پہلے کی بات ہے یہ۔ اور یہ شرم و حیا کے پیکر، جاہ و حشمت کے مالک، شیریں کلام اور بے حد مالدار تھے، اور اس سے بھی زیادہ سخی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام ہینڈسم تھے، پرسنالٹی تھی، بہت ہی اچھی زبان استعمال کرتے تھے، بہت مالدار تھے، اور اس سے زیادہ سخی تھے، جتنے مالدار تھے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بڑا رکھا تھا۔ اور شرم و حیا کے پیکر، تو کسی مرد کے اندر اگر آپ اسی وجہ سے ان کی شباہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام خصوصیات تھیں، پلس thousands and thousands more، لیکن یہ جو بیسک خصوصیات تھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھیں۔ اچھا، ایون کے اسلام آنے سے پہلے بھی سم ہاؤ ان کے دل میں یہ اس طرح تھا کہ انہوں نے بتوں کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگائی، کبھی انہوں نے ایڈلٹری نہیں کی، کوئی زنا، حالانکہ اس وقت تو اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت تو ہر چیز نارمل تھی، لیکن کبھی زنا نہیں کیا۔ اور اس زمانے میں ایک ٹریڈیشن تھا کہ بہت سے لوگ پورے کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے، یعنی کہ جو باہر سے حج کرنے آتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کپڑوں میں نجاست ہو سکتی ہے یا پاسبلٹی ہے، اس وجہ سے ہم بالکل اللہ کے سامنے، حالانکہ بہت ہی غلط بات تھی، شرم و حیا کے بھی خلاف، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے آ کے اس چیز کو منع بھی کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کبھی اس طرح کی غیر اخلاقی کوئی بھی ایسی بات نہیں کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام ایکسیپٹ کیا، تو جب وہ باہر نکلے
تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کسی باہر کے سفر سے آ رہے ہیں، انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت تھی اور انہوں نے فوراً قبول کر لی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کریڈٹ جاتا ہے بہت سے لوگوں کو اسلام میں لانے کا، ایک کریڈٹ حضرت عثمان غنی کو بھی اسلام میں لانے کا انہی کے پاس جاتا ہے. وہ اس وقت صرف 34 ایئرس کے تھے اور یہ پانچویں تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت ختیجہ پہلی تھیں، حضرت علی دوسرے تھے، حضرت زید تیسرے تھے اور حضرت ابو بکر چوتھے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں تھے. بیعت رضوان جب ہوئی تھی، جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے مکہ کے قریش نے قتل کر دیا ہے اور ان کا بدلہ لینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تھی صحابہ کی، تو اپنا ایک ہاتھ رکھا اور صحابہ نے اپنا اپنا رائٹ ہینڈ رکھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. تو سبحان اللہ، اب یہ تمام چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور ان سے محبت کا کیا عالم تھا. آ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سے اسلام لائے اس کے بعد سے ہر سال حج کرتے تھے. اور پھر اور جب خاص طور سے جب فرض ہو گیا اور پھر صرف ایک سال انہوں نے مس کیا کسی ایمرجنسی کی وجہ سے، ادروائز انہوں نے مرتے دم تک کبھی بھی حج مس نہیں کیا. اچھا، یہ جو تھے انہوں نے مؤذنس کی سیلریز لگانے میں، جو اذان دیتے تھے ان کی پراپر سیلریز لگائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام شروع تو ہو گئے تھے، لیکن پراپر جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے کہ جو مؤذن اذان دیتے تھے، آج بھی آپ دیکھیں زیادہ تر مساجد میں مؤذن کو پے نہیں ملتی، امام کو مل جاتی ہے، لیکن مؤذن کیونکہ اذان بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی نماز کا، تو یہ سیلریز انہوں نے اسائن کی. اور یہ حبشہ کی جب مائگریشن ہوئی تھی تو اس میں پہلے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس میں یہ پہلے تھے. تو assigning the salaries for muezzins, he was the first one. پھر he was the first one to migrate to حبشہ with his family. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ حبشہ مائگریٹ کر جائیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو لے کے مائگریٹ کر گئے تھے. ڈپارٹمنٹ آف پولیس بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، لیکن انہوں نے اس کو آرگنائز کیا اور مزید بڑھایا. جو مختلف ڈائلیکٹس آف قرآن تھی، ان کے حق میں ایک اور بہت بڑی چیز جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن شریف کو، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، اب انہوں نے اس کو کمپلیٹ نہ صرف بین الدفعتین یعنی کہ دو جلدوں کے درمیان اس کو فائنلی کمپائل کروایا، بلکہ جو قرت تھی جس کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے قرت کرتے تھے اور پھر قرت کی وجہ سے مختلف انداز سے لکھنا شروع ہو گئے تھے. تو حضرت عثمان غنی نے اس خوف سے کہ کہیں یہ مسلمانوں میں یہ قرآن بھی الگ الگ نہ ہو جائیں، تو انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا، کمیٹی بنائی، بہت اس کے اوپر ریسرچ ہوئی، ریسرچ ہونے کے بعد فائنلی ایک چیز کے اوپر ایگریمنٹ ہوئی. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دوسری جلدیں تھیں، جتنی دوسری اسکرپٹس موجود تھیں، جتنی دوسری ڈائلیکٹس تھیں، ان سب کو ختم کروا دیا اور جو ریٹن فارم میں تھے ان سب کو جلوا دیا. اور یہ بھی ایک ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں لوگ کہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی. حالانکہ آپ سوچئے آج ہمارے پاس، جو میرے پاس قرآن ہے میرے گھر میں امریکہ میں، جو پاکستان میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں، امریکہ میں اور یہ سعودی عرب میں، ہر جگہ جو قرآن ہے وہ سیم ہے. اور چونکہ یہ اللہ کا وعدہ تھا، کسی نہ کسی کو تو یہ کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا کہ وہ قرآن کی پریزرویشن کریں. پھر جمعہ کی جو دو اذانیں ہوتی ہیں، آج کل ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تمام مرد حضرات کو پتا ہوگا کہ ایک اذان ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ خطبے کی اذان ہوتی ہے. تو یہ دو اذانوں کا جو سلسلہ تھا یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز تھے اور ان کے نیفیو بھی تھے. اور ان کے دو بیٹیوں کی شادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی، حضرت رقیہ کی اور حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. پہلے ایک بیٹی سے ہوئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی سے ہوئی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے تھے، اتنے پیار سے اور رسپیکٹ سے رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ بھی میں حضرت عثمان غنی کے ساتھ بیاہ دیتا. مطلب اس قدر ان کو ان سے محبت تھی. اور ظاہر سی بات ہے، ایک باپ، میں بھی ایک باپ ہوں، میری بیٹی کی بھی شادی ہوئی بھی ہے اور بہت سے آپ لوگوں میں مائیں ہوں گی، باپ ہوں گے. آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کی بیٹی کو آپ کا داماد خوش رکھے اور جو ہے وہ سکون میں ہو، وہ خوش ہو. تو آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین
وجہ کائنات، اتنی بڑے رتبے کے بعد پھر ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کی طرف سے سکون تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ مدد کی، اپنا سخی تھے تو بہت دولت دی مسلمانوں کو، ایون کہ جب وہ مسلمان نہیں تھے تو وہ لوگوں میں پیسے بانٹتے تھے۔ آ، ان کی جو پرسنالٹیز تھی ان میں ایک نور صدیق ہے، کیونکہ انہوں نے امیجیٹلی صدق سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نور شہادت ہے کیونکہ انہوں نے شہادت دی اللہ کی وحدانیت پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر۔ وہ بہت زیادہ سخی تھے before Islam and then also سخی generous after Islam۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں اور اپنی چیزوں میں ایک چیز بہت زیادہ ایک چیز مینشن کی تھی کہ جو شخص ایک غلام کو چھڑوائے گا وہ جو ہے آپ کو ابھی ایک چیز میں بتا دوں، ارم جو ہیں وہ ہماری ارم سعید ہمارے سیشن میں آتی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا آج پلان بنایا تھا کہ کسی ایک سورہ کی تفسیر تھوڑی سی، وہ کسی سلائیڈز ہیں ان کے پاس وہ شیئر کریں گی، لیکن چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو وہ لیو کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم انکارپوریٹ کریں گے نیکسٹ ٹائم جب بھی ان کے پاس وقت ہوگا۔ جزاک اللہ ارم۔ اچھا، تو وہ ہر سال جو ہے وہ ایک سوری ہر جمعہ کو ایک غلام خرید کے آزاد کر دیتے تھے، کیونکہ اس کی اتنی بڑی فضیلت تھی۔ اور کبھی کبھار اگر انہوں نے کبھی کبھار انہوں نے اگر کوئی مس ہو گیا ایک جمعہ تو پھر اگلے جمعہ کو وہ دو غلام فری کر دیتے تھے۔ آپ سوچیں ایک غلام کو فری کرنے کے لیے جنت میں آپ کے لیے، احادیث سے ثابت ہے کہ جنت میں آپ کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ غزوہ تبوک میں ان کی جنرosity کا ذکر کیا جائے تو غزوہ تبوک میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے یعنی کہ ہیلپ چاہیے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے اور جنگ کے لیے، تو جو ہے انہوں نے آ، بہت سے لوگوں نے آئے، بہت سے لوگوں نے کچھ دیا، اپنے اپنے آپ کو پیش کیا، بہت سے لوگوں نے دولت دی، کسی نے یو نو ڈونیٹ کیے، کیملز، گھوڑے، تلواریں، پیسے۔ تو انہوں نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے جب فنڈ ریزنگ کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 کیملز، اچھا اس زمانے میں سب سے مہنگی چیز، سب سے مہنگا ایسٹ جو ہے نا وہ ریڈ کیملز ہوتے تھے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مطلب صحراؤں کے لیے اور جنگوں کے لیے بہت کام آنے، اور یہ سارے فلی اکوپڈ تھے، یعنی ان کے اوپر جو سارا ساز و سامان ہوتا تھا وہ ہر چیز کے ساتھ انہوں نے 100 کیمل ڈونیٹ کیے۔ لاکھوں کی لاکھ آج کے دور میں لاکھوں، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈالرز کا سمجھے ایک کیمل ہوتا تھا۔ دین انہوں نے پھر 100 اور بھی ایڈ کیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو وہ کرتے گئے تو انہوں نے ہر دفعہ 100 کر کے 900 کیملز فلی اکوپڈ انہوں نے ڈونیٹ کیے تھے غزوہ تبوک کے لیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اب ہمیں کچھ کیش بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں راستے میں کھانا پینا اور پھر چیزوں کو خریدنا یا ہمیں جو چیز نہیں مل سکی ان کو، تو ان سب چیزوں کے لیے کیش چاہیے، تو فوراً سے وہ گھر گئے اور 1,000 درہم جو ہے لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے دامن میں 1,000 درہم ڈال دیے۔ اس زمانے میں 1,000 درہم کی بھی بہت بڑی ویلیو تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ ان کے گال مبارک جو ہیں وہ خوشی سے دمکنے لگے، روشن ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ نتھنگ ول ہارم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفٹر دس ڈے، یعنی میں اتنا خوش ہوں کہ میں اللہ سے ظاہر انہوں نے دعا کی اور اللہ ان سے اتنا خوش ہے کہ ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی آج کے دن کے بعد۔ تو یہ ویلیو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ بہت سے لوگ اس کو دوسری چیزوں کو سن کے اور دوسرے ادوار کی باتیں سن کے کبھی کبھار ان سے آ، آ، تھوڑا سا بدزنی رکھنے لگتے ہیں۔ جب اس مسلمان مدینہ منورہ پہنچے مائگریشن کے بعد تو انہوں نے ایک کنواں، اس زمانے میں بہت ہی وہ تھا، بہت ہی مہنگا ہوتا تھا، اس کا نام تھا روما، دا ویل آف روما، کیونکہ رومن ان کے زمانے میں انہوں نے کھدوایا ہوگا لیکن بہت اچھا اس کے اندر سے پانی ملتا تھا۔ جو اس کا اونر تھا کنویں کا وہ بہت ہائی پرائس لگا رہا تھا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے اور بہت ہی شارپ بزنس مین تھے، تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کیا کہ ہاف آف دا ویل میں تم سے خرید لیتا ہوں اور پھر ہاف تمہارا ہوگا، ہاف میرا ہوگا۔ پھر انہوں نے کچھ دن رکھ لیے کہ اس دن کا جو پانی لوگ خریدیں گے وہ تمہارا ہوگا، اس دن کا ہمارا ہوگا، لیکن وہاں تو ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے جا رہی تھی تو مسلمانوں نے
اس دن خریدنا شروع کیا جس دن حضرت عثمان غنی کے دن ہوتے تھے، اور حضرت عثمان غنی ان سے چارج بھی نہیں کرتے تھے. تو ہر شخص نے آ کے، چاہے وہ مسلمان ہوا تھا نہیں ہوا تھا، تو اس کا بزنس بالکل ڈاؤن ہو گیا. تو فائنلی اس نے کہا کہ یار یہ مجھے ادر ہاف بھی لے لو اور جو جی چاہے کرو تم. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا ہاف بھی لے لیا، اور پورے کنویں کو، جس سے کہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف سمجھے ان کے پیسے بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہ ٹوٹل کا ٹوٹل وقف کر دیا، کیونکہ پانی کی بہت بڑی پرابلم شروع ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں. تو اتنے سخی تھے یہ. آ، اور جیسے میں نے بتایا کہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے رہتے تھے. انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا کہ I've never stolen anything and never committed adultery even before Islam. سبحان اللہ. His فطرت was always pure and he was on فطرت سلیمہ، یعنی کہ جو انسان کی فطرت ہوتی ہے پیدائش کے وقت، فطرت سلیمہ، اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری تھی کہ جب تک اسلام میں داخل نہیں بھی ہوئے تھے انہوں نے کوئی ایسا برا کام نہیں کیا، کوئی ایسا غیر اخلاقی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کی فطرت سلیمہ پہ کوئی حرف آتا. ان کی حیا جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نو ون از ہائر ان حیا دین عثمان، یعنی کہ تمام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تھے ان سب میں سب سے بڑی حیا جی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، یعنی کہ ماڈesty. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whose حیا is complete کامل his ایمان is also complete and کامل، یعنی کہ جن کی حیا اور شرم کمپلیٹ ہوگی اس کا ایمان بھی کمپلیٹ ہوگا. تو کتنا ہمارے حیا اور شرم اور اخلاقی قدریں اور زبان کی پیورٹی اور ان سب چیزوں سے کتنا زیادہ ہماری پرسنالٹی کے اوپر ایز اے مسلمان فرق پڑتا ہے. ایک واقعہ ہے اسی ان کی ماڈesty کا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، اور اب حضرت ابو بکر جو حضرت عائشہ صدیقہ کے والد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ایک دفعہ وہ وزٹ کرنے آئے حضرت عثمان غنی. تو وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں کے اوپر سے ان کے تھوڑا سا ایکسپوز ہو گئی تھی، ایک چادر جی تھی تھوڑا الگ ہو گئی تھی، تو ان کے پاؤں مبارک نظر آ رہے تھے، یعنی پنڈلی آپ سمجھ لیجئے، پارٹ آف his leg was exposed. حضرت بکر صدیق بیٹھے تھے، وہ ان کے سامنے بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی اپنی پوزیشن چینج نہیں کی. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے، انہوں نے بھی پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور لوگوں نے بتایا، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے اپنی ٹانگ کو کور کر لیا. یعنی کہ کیونکہ کیوں کور کیا؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اندر داخل ہوتے یا ہوئے تو وہ اس طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، ان کی حیا اور شرم کا یہ عالم تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ I did it because don't you know he is extremely حیادار and if I was still in the same position he might have not been able to say what he wanted to say. یعنی اگر وہ آ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کو دیکھتے اور حیا کی وجہ سے اپنی ساری چیزیں بھول جاتے. تو other report says that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said even angels do حیا from him. ایک حدیث کا کم و بیش مطلب یہ ہے کہ ایون کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے تھے. ایک ایک صحابی تھے حذیفہ بن الیمان، یہ آذربائیجان کی کانکسٹ کے بعد جب آرمینیا اور آذربائیجان کی کانکسٹ کے بعد آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دیکھے اور بتایا کہ سیریا اور عراق اور ادر پلیسز میں قرآن جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز سے پڑھا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک دوسرے سے لوگ لڑ رہے ہیں، ایک کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. تو ایک فتنہ شروع ہو چکا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ سے کنسلٹ کیا اور پھر انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ ایک جلد میں ہم پوری اس کو فائنل بنائیں گے جو پوری دنیا میں ہوگی. پھر انہوں نے پوری کمیٹی بنائی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت زیادہ اچھے قاری بھی تھے اور ان کو قرآن کے بارے میں بہت زیادہ علم بھی تھا، اس کی کاتبین وحی میں سے بھی تھے. تو انہوں نے ان کو انچارج بنا کے بہت سے لوگ صحابہ ان کی کمیٹی میں تھے، اور پھر فائنلی جو ورک کمپلیٹ ہوا اس کو مصحف کہا گیا، مصحف ایز ون، اینڈ دین ڈسٹریبیوٹیڈ ون مصحف ٹو آل میجر ایریاز لائک کوفہ، بصرہ اور پورے علاقوں میں، خاص طور سے جہاں پہ یہ فتنہ شروع ہو رہا تھا. Since then it's been called عثمانی مصحف until today. آج بھی جو مصحف ہے جو قرآن شریف ہے اس کو عثمانی مصحف کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا. اور یہ ترکی میں قیاس ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مصحف کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے تھے وہ یہی نسخہ ہے. اللہ عالم، ترکی میں یہ رکھا ہوا ہے میوزیم میں.
توپ کاپی میوزیم میں استنبول میں. تو کچھ لوگوں نے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر پتہ ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے، جس طرح سے اب ظاہر ہے اس زمانے میں جو بھی ٹاپ لیول ٹیکنالوجی تھی، اس لحاظ سے اس کو لکھوایا گیا، پھر اس کو جلد باندھی گئی، پھر اس کے اوپر دفتین میں وہ قید کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں پھر ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں بھی ایک قرآن شریف کا بہت ہی قدیم ترین نسخہ، جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش کیا گیا تھا. اچھا، یہ ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ان سے بھی آئی تھیں. آ، اور یہ تمام چیزیں میرے خیال میں تھوڑی ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو آپ لوگ انشاءاللہ سلائڈس کو دیکھ لیجئے گا. بیٹل آف بدر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جا سکے، کیونکہ اب ان کے اوپر یہ الزام بھی لگتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیڈ ٹائم شروع ہو رہا ہے. بیٹل بدر میں ان کی وائف تھیں، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی رقیہ، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. تو باقاعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم مدینہ میں رہو اور اپنی بیوی کا خیال رکھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی. تو اس وجہ سے بعض لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے بیٹل آف بدر میں کیوں نہیں شرکت کی تھی. اور پھر وہ جس دن بیٹل آف بدر ہو رہی تھی اسی دن ان کا انتقال ہو گیا. اور پھر کچھ دنوں ہی کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت رقیہ سے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور یہ صرف 5 سال کے تھے، ان کو کوئی بیماری ہو گئی تھی. اور وہ اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے اپنی بیوی کے انتقال پہ اور اپنے بیٹے کے انتقال پہ، کہ انہوں نے لوگوں سے بات تک کرنا چھوڑ دی، اور بالکل لوگ سمجھنے لگے کہ یہ گونگے ہو گئے ہیں یا بات کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس لیے، کیونکہ لوگ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح سے مطلب بالکل جس طرح پہلے جو ان کا رویہ تھا وہ نہیں ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ میرے جو چپ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن ان کی بیٹی کے تھرو تھا، اور جب بیٹی کا انتقال ہو گیا تو میرا وہ کنیکشن بریک ہو گیا. میں اس وجہ سے اپنی بیوی کے انتقال سے زیادہ جو صدمے میں تھا وہ اس وجہ سے تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کا میسج دیا اور کہا کہ اللہ وانٹس فار عثمان ٹو میری ام کلثوم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹی تھی، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی دوسری بیٹی سے ان کی شادی کر دی. اور پھر ام کلثوم جب پیسڈ اوے کچھ عرصے کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تو انہوں نے کہا کہ دیٹ اف آئی ہیڈ another 40 daughters I would have married them to عثمان. سبحان اللہ. تو یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب ہم جلدی سے، تھوڑی سی وقت ہو رہا ہے، لیکن ایک جو جو کانکویسٹ ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران، یعنی 12 سال میں، سوچئے پورا ایجپٹ، لیبیا، ٹیونیسیا، الجیریا، موراکو، سوڈان، خاص طور سے نارتھ سوڈان. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایون کہ جو فرسٹ ایکسپیڈیشن گیا تھا، جو ایک تو وہ گیا تھا جو بنو امیہ کے دوران میں اب جائے گا، جو حضرت طارق بن زیاد کے ذریعے، لیکن جو فرسٹ ایکسپیڈیشن گیا تھا اسپین میں، وہ بھی حضرت عثمان غنی نے بھیجا تھا. پھر نارتھ اور ایسٹ میں پورا سیریا کو کمپلیٹ فتح کر لیا تھا. سائپرس، جس کو قبرص کہتے ہیں، میڈیٹرینین سی میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو آج بھی کچھ ترکی کے ہاتھ میں اور کچھ باقی یورپین لوگوں کے ہاتھ میں. آرمینیا، افغانستان، آذربائیجان، ترکمنستان، سندھ یعنی پاکستان کا جو حصہ سندھ ہے وہ، اور کمپلیٹ کنٹرول آف ایران. یہ تمام فتوحات اور یہ تمام کانکویسٹ جو ہوئی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں. پھر تو اوپر کی باقی بھی اور کمپلیٹ رہی. پورا کولیپس، جو کمپلیٹ کولیپس آف پرشین امپائر، تو مینلی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہو چکا تھا، لیکن وہاں پہ پھر چھوٹی چھوٹی منی کنگڈمز بن گئی تھیں. ان کو بھی انہوں نے جا کے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے پھر کمپلیٹ پاک کر دیا تھا نان مسلم سے. اور تو اس لحاظ سے ان کا when the Persian Empire collapsed, the small provinces still wanted to fight for their independence. تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں جا کے وہ تمام چیزیں کنٹرول کی. الاشقد بن القیس was the main صحابی who conquered Azerbaijan. تو وہ صحابی تھے. ایران، افغانستان اور جتنی رشین استانز ہیں، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، یہ سارے جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے تھے، جو رشیا کے میں مل گئے تھے. لیکن بعد میں پھر رشیا نے جب حملہ کیا تھا افغانستان کے، اس کے بعد جب پورا رشیا ٹوٹا تو یہ تمام دوبارہ سے انڈیپینڈنٹ اسلامک مملکتیں بن گئیں. اچھا،
In the north, not much was conquered, but Romans launched attack and took some part of the Syria. यानी कि उनके ज़माने में मज़ीद थोड़ा सा लॉस्ट कर ली थी टेरिटरी, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उसको दोबारा से उसको रीगेन कर लिया था। ये भी बहुत लोगों को कम पता है कि जो शिप्स बनना शुरू हुई थी, क्योंकि मुसलमानों की तो लैंड पे फाइट्स होती थी, इनको तो आता ही नहीं था यानी कि समंदरी जहाज बनाने का, जिस समंदरी बेड़ा जिससे कि समंदर में लड़ाई हो सके। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, लेकिन उस वक़्त उनको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन फिर हज़रत उस्मान गनी ने उनको इजाज़त दी थी, तो हज़रत उस्मान गनी के दौर में ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समंदरी जहाज़ बनाने शुरू किए थे और पूरी नेवल फ़ोर्स बन गई थी। इसी वजह से फिर मुसलमानों ने कब्रस पे कब्ज़ा किया था, जो जज़ीरा है, और जो समंदर की तरफ से अटैक्स होते थे मुसलमानों को मेडिटेरेनियन सी की तरफ से, उसको डिफेंड करने के भी बहुत काम आई है। जब अच्छा जी। अ, तो ये तमाम चीज़ें थी। अब हज़रत अमीर मुआविया का भी ज़िक्र हम करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। अब हम लोग क्योंकि सहाबा का ज़िक्र कर रहे हैं, तो उसमें फिर मज़ीद इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी इंशाअल्लाह। जो साइप्रस में ये है, ये समझ लीजिए कि ये फ़लस्तीन का एरिया है, और ये सीरिया है। तो ये साइप्रस है। ये सीरिया के गवर्नर हज़रत अमीर मुआविया थे और ये सब मुसलमानों की हुकूमत थी। तो यहाँ से मुसलमानों ने बहरी बेड़ा बना के पूरे कब्रस पे कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है? इसी के साथ-साथ अब ये देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका में क्या हुआ? ये सारी बहर रोम है ये, इसके नीचे-नीचे जितनी मराकश तक, इजिप्ट से लेके मराकश तक जो सारे थे, इस तरह से वो मुसलमानों की फ़ोर्सेस आईं और उन्होंने पूरा कब्ज़ा कर लिया। इसी वजह से कहा जाता है कि एक एक्सपीडिशन स्पेन भी गया था उस ज़माने में। इसी तरह से ये आर्मीनिया और अज़रबैजान पे जो हमले हुए थे, और वहाँ पे किस तरह से मुसलमानों ने जो है इस्लाम को मज़ीद एक्सपैंड किया था, ये उसका नक्शा है। ये एक किताब है मेरे पास, 2-3 किताबें, उनमें से एक है कि एटलस ऑफ इस्लाम, एटलस ऑफ मुस्लिम्स कॉन्क्वेस्ट। तो उसके अंदर बड़े डिटेल में ये सारे नक्शे दिए हुए हैं। तो जब आप इनको देखते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि सुभान अल्लाह, मुसलमानों ने कितने बड़े-बड़े एरियाज़ पे किस तरह से काम किया। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ज़िंदगी है उसको जिस तरह दूसरे खुलफ़ाए राशिदीन हैं, इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि एक सेशन में हम कंप्लीट कर सकें, लेकिन बहुत ही चीदा-चीदा जो बातें थी वो मैंने आप लोगों से ज़िक्र की। इंशाल्लाह अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे, तो उसमें जो मज़ीद कोई चीज़ रह गई है या आप लोगों को कोई चीज़ ऐड करनी है, तो इंशाल्लाह हम उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ कोई कहीं नहीं जाए, और सवाल जवाब सेशन के लिए आप रुकें। मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर दोबारा शुरू करता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।